बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार ARYQ TV के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं और खुल्क़ अज़ीम ये खुसूसी प्रोग्राम आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, यौम शहादत है सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। और कल मैंने अर्ज़ किया था कि आपके सीरत व किरदार के हवाले से आज के दिन की मुनासिबत से हम बात करेंगे। वही सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम जिनको हुजूर ने बाब मदीनतुल इल्म फरमाया, फसाहत व बलागत जिनकी कनीज़ है और दानिश व हिकमत जिनका पानी भरती है, शुजाअत व बहादुरी जिन पे नाज करती है और जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर आपने फरमाया जो अली से मोहब्बत रखता है, अल्लाह से दुआ फरमाई कि जो अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से बुग़्ज़ रखता है तू भी उससे दुश्मनी फरमा। और फिर आपने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तमाम लोग मुख्तलिफ़ दरख्तों की शाखों से हैं और अली और मैं एक ही दरख्त की शाखों से हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा मकामात पर आपसे मोहब्बत का इज़हार फरमाया। आपकी जो सीरत व किरदार है, आपकी शुजाअत व बहादुरी है, आपके जो इल्मी फ़ज़ाइल हैं, आपकी जो सीरत व किरदार है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। मेहमानों की तरफ चलते हैं इन अशार के साथ कि इरफ़ानो आगही का समुंदर अली का नाम, इरफ़ानो आगही का समुंदर अली का नाम, लेते हैं औलियाओ कलंदर अली का नाम, लेते हैं औलियाओ कलंदर अली का नाम। एक शाने बेनियाज़ी है इसमें छुपी हुई, एक शाने बेनियाज़ी है इसमें छुपी हुई, रखता है मुफलिसी में तवंगर अली का नाम, रखता है मुफलिसी में तवंगर अली का नाम। और मोमिन तो मुस्कुराता है सुनकर अली का नाम, मोमिन तो माथे पे बल पड़े तो समझ लो ये कौन है, माथे पे बल पड़े तो समझ लो ये कौन है, मोमिन तो मुस्कुराता है सुनकर अली का नाम। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप जुमेरात और जुम्मा को अपनी ज़िम्मेदारी की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ नहीं लाते, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हमारे नाजरीन भी आपको बहुत याद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज अहम दिन आप तशरीफ़ फरमा हैं तो यकीनन आपसे रहनुमाई लेंगे। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, तरतीलुल कुरान, हिकमत कुरान और दीगर प्रोग्रामों में आप उनको देखते हैं, हयात सहाबा में भी आप इनकी ज़ियारत करते हैं, हमारे साथ रोज़ तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती इरफ़ानुल्लाह सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, गैरिज़न यूनिवर्सिटी में शोबा इस्लामियात से इनका ताल्लुक़ है और जब भी तशरीफ़ लाते हैं बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मुल्क के मुमताज़ मोहतरम सना खां जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बिस्मिल्लाह कलाम अता फरमाइए। सफर साहब, मेरा अपना ही पढ़ा हुआ एक सैयद सलीम गिलानी साहब का कलाम है, बिस्मिल्लाह। बड़ा मारूफ, इसके दो तीन अशार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व तहदीबी अला कुल्ली मालूम लिल्लाह। दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है, दीनो दुनिया में, दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है सोनिया, और औरों को मुबारक हो हमारा तू है, और औरों को मुबारक हो हमारा तू है। गुलशने हस्त में देखूं के सरे अर्श बरी, गुलशने हस्त में देखूं के सरे अर्श
بری ہر جگہ جان جہاں انجمن آرا تو ہے ہر جگہ جان جہاں انجمن آرا تو ہے مفتی صاحب معتبر تیری اطاعت سے قلم رو دل کی معتبر تیری اطاعت سے قلم رو دل کی جان سے مال سے اولاد سے پیارا تو ہے جان سے مال سے اولاد سے پیارا تو ہے اور کسی سیارے کی گردش میری تقدیر نہیں میری قسمت کا فلک تاب ستارہ تو ہے بات چل نکلی تو پھر دور نکل جائے گی بات چل تو پھر دور نکل جائے گی مختصر یہ کہ تو عالم کا سہارا تو ہے مختصر یہ کہ تو عالم کا سہارا تو ہے اب اور مبارک ہو ہمارا تو ہے ماشاءاللہ سلامت رہیں جناب حافظ صاحب بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا گفتگو کا آغاز مفتی صاحب کرتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے جدا ہونے کے بعد کیا فرماتے ہیں سیرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بہت شکریہ جی ہماری سب کی بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم ایک ایسی ہستی کے ذکر پاک کے لیے اپنے پورے وقت کو متعین کیے ہوئے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے اہل بیت اطہار میں اور ہر نسبت اور ہر جہت سے اپنے اوج اور کمال کو پہنچے ہوں دیکھیں کسی بھی شخصیت کی جو فضیلت اور فضائل ہوتے ہیں اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ حوالے ایسے حاصل ہو جاتے ہیں کچھ نسبتیں تعلقات ایسے حاصل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی عزت میں اس کی عظمت میں اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ نسبتیں اس کو بلند کر دیتی ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر شخصی اوصاف ایسے موجود ہوتے ہیں خود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے اور پروف کرتا ہے کہ میں مختلف ہوں بہتر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو اوصاف کمالات فضائل شانیں ہم اگر ان دو چیزوں میں اگر ان کو لسٹ کر لیں نسبتوں میں بھی اگر دیکھ لیں اور ذاتی اوصاف میں بھی دیکھ لیں تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جامع الصفات بھی ہیں جامع الکمالات بھی ہیں اور ان نسبتوں کے بھی حامل ہیں کہ جو نسبتیں کسی بھی انسان کو عام تو کیا ہے جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی کیا ہے آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں بچپن میں یعنی ایک ایسی عمر کہ جس میں انسان بہت ساری چیزوں کا مکلف نہیں ہوتا ہے پابند نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے جیسے آپ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمیر میں ہی حضور سے محبت عشق اور وفا رکھ دی فطرت میں ہی رکھ دی بچپن میں بھی بتوں کی پوجا کی طرف گئی نہیں حضور کے ساتھ منسلک ہو گئے منسلک رہے اور پھر جیسے ہی یعنی روایت میں موجود ہے کہ جب گھر تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام کو اور پیچھے جناب
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ حضور یہ کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں، اپنی نبوت کے بارے میں فرمایا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو دعوت دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رات حضور کے گھر میں ہی گزاری، اللہ اکبر، اور میں نے اس وقت حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ ایسی چیز ہے جو میں نے کبھی سنی نہیں ہے کسی سے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ فرماتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، فرماتے ہیں میں رات حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی رکا، صبح اٹھا تو مجھے اپنے والد سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یوں اسلام لانے والوں کی جو اولین والسابقون الاولون کی جو فہرست ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے 9 یا 10 سال کی 9 سال کی عمر میں سرفراز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی پھر جو حضور علیہ السلام سے محبت، وفاداری، حضور کے ساتھ سنگت اور خدمت کی جو داستان ہے، اور وہ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے بھی پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فیضیاب فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اور جو خصائص اور جو کمالات عطا کیے ہیں، اللہ اکبر، کوئی اس کا ثانی اور کوئی اس کا جواب کائنات میں نہیں بنا۔ قاری صاحب، مولا کائنات کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کی بہت جہات ہیں، بہت اس کے پہلو ہیں، اور بہت اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کو جب باب مدینۃ العلم کہا گیا پھر آپ کے علمی مقام کی شان کیا ہوگی، کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ قبلہ سرور بھائی، آج ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ آج ہمارے لبوں پہ ذکر علی ہے، بے شک بہت بڑی سعادت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہے، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اور دیکھیں علی کے نام کی برکت دیکھیں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، اور تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں جس نے بھی لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ یہ کیسا ذکر ہے الحمدللہ کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے، آپ کا بغض جو ہے نفاق کی علامت ہے، اور قربان جو سیدنا علی شیر خدا کا مقام اتنا اونچا اتنا بلند ہے، اور علمی مقام آپ نے حوالہ بھی دے دیا، قرآن اور علی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں جس کی بابت میں نہیں جانتا وہ کہاں پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، بلکہ آپ فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وَأَيْنَمَا نزلت وَعَلَى من نزلت، فرماتے کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بابت میں نہیں جانتا وہ کس کے لیے نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، وہ خشکی پہ نازل ہوئی، وہ تری پہ نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں قرآن کے ہر ظاہر علم کو بھی میں جانتا ہوں، ہر باطن علم کو بھی میں جانتا ہوں، اور قربان جب آپ کی عظمت دیکھیں 300 کم و بیش آیات ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں نازل ہوئی، اور آپ کا علمی مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے، قرآن کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے کہ یہ معروف بات ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ سارے علوم جو ہیں تمام صحیفوں کے، تورات کے، زبور کے، انجیل کے، قرآن پاک کے، وہ سارے علوم قرآن پاک میں ہیں، قرآن کے سارے علوم فاتحہ میں ہیں، فاتحہ کے سارے علوم تسمیہ میں ہیں، اور تسمیہ کے سارے علوم بسم اللہ کے بے کے نقطے کے اندر ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ بے کے نقطہ کیا ہے؟ فرمایا وہ علی ہے۔ اور آپ کا علمی مقام کتنا بلند ہے کہ گھوڑے کے ایک رکاب میں آپ پاؤں رکھتے ہیں اور قرآن شروع کرتے ہیں، اور جناب دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اور بندہ سوچے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تیہ زمانی ہے، یہ تیہ مکانی ہے۔ جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام اپنے جناب آصف بن برخیہ کو کہتے ہیں کہ وہ چشمے زدن میں تخت لے آتا ہے، اگر غلام کا یہ حال ہے تو مولا کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ذکر علی کی برکتیں ایسی ہیں کہ وقت کا بالکل احساس نہیں ہوتا، اس کی چاشنی، لطافت اور کیفیت ایسی ہے کہ اس میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا زہد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کو چھپا کے رکھا جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم، اور آج 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب اور قاری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو عطا فرمائی، اور مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سارے اقوال مولا کائنات کے جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی
رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کیا فرماتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر من و عن عمل کرنے والے، ٹھیک، اور یہ عمل اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے آپ اپنی ہوش سنبھالتے ہیں، اور ابتدائی عمر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں اور حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس وقت سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، بلکہ مولا علی شیر خدا کے وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز میں اتباع، اور اس وقت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا قم فانذر، آپ اعلان نبوت فرمائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے والا نہیں تھا۔ آپ کے خاندان میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا آپ حاضر رہے، اور بہت سارے آپ کے اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر سمجھا جائے تو بات اس طرح ہے، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ مثلا ایک موضع پر مسح کا مسئلہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمجھ میں بات ظاہری یہ آتی ہے کہ مسح پاؤں کے نیچے طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی وغیرہ یا آلودگی نیچے کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اوپر مسح فرمایا ہے، اس لیے ہم اوپر مسح کریں گے۔ ٹھیک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک دن آپ سواری پر سوار ہوئے، دعائیں پڑھیں، اور دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے، تو حاضرین نے عرض کیا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے وجہ کا نہیں پتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں کمال درجے کا عروج حاصل کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آپ رخ انور کی زیارت سے سمجھ جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کا مزاج کیسے ہے، اور یہ سارے کا سارا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اور آپ کی فراست ہے، جو آپ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوری زندگی بسر کی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور نسبت والے خاص طور پر ہم مولا علی شیر خدا کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں۔ نسبت رکھنے والوں کو، جو آپ نے ابھی بات کی ہے، نسبت رکھنے والوں کو وہ خاص ارشاد ہے کہ وہ صرف نسبت پر اترائے نہ، بلکہ آپ کی اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی اتباع کو لازم کریں، صرف نسبت کے ساتھ آگے بڑھیں نہ، بلکہ ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے سیرت و کردار کو اپنی سیرت و کردار کا حصہ بنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ذوق عبادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بھی ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آخری آیت جو ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، بعض مفسرین کرام نے اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے بعد اگلی جو 4 صفات ہیں وہ چاروں خلفاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ والذین معہ، اس کا مصداق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار یہ خصوصی شان جناب عمر خطاب رضی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحماء بینہم یہ خصوصی وصف ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے رب نے جس وصف کو بطور خاص ذکر کیا ہے دیگر اوصاف کے ساتھ وہ ہے تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں رکوع سجود میں پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت آپ کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت کا عکس نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت کے ذوق کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام شہودیت اور مقام مشہودیت پر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا ثبوت آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ میں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ مقام عبدیت اور عبودیت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
نے حدیث جبریل کے اندر فرمایا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ جو اعلیٰ ترین بندگی کا درجہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر فائز نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم جناب سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طرف منسوب آپ کا جو ارشاد ہے کہ آپ نماز کے بعد راتوں کو اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد جب سجدہ کرتی تو پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی، اور جب مؤذن فجر کی اذان کہتا تو آپ شکایت کے انداز میں فرماتی اللہ کریم تیری رات اتنی چھوٹی ہے۔ یہ اس پورے گھر کی، اس پورے ماحول کی عکاسی ہے، سبحان اللہ، اس پورے گھر کے ماحول کا منظرنامہ ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق عبادت یہ ہے تو گھر کے سربراہ کا حال کیا ہوگا؟ کیا بات۔ اور ایک کونے میں امام حسن مجتبیٰ، دوسرے کونے میں امام حسین شہید کربلا سیدہ فاطمہ، وہ گھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے اس مقام پر ہے کہ میرا وجدان، میرا ایمان، میرا یقین اور میری محبت اہل بیت اور گھرانے سے یہ کہتی ہے کہ رب کریم ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں رشک فرماتا ہوگا، کرم فرماتا ہوگا، فخر فرماتا ہوگا کہ یہ ہے میرے گھرانہ اور میرے محبوب کے اہل بیت کا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ اور پھر عبادت صرف ایک تو یہ ہے نا جناب، نماز، رکوع و سجود کی، آپ جیسے قبلہ قاری صاحب نے قرآن مجید کی کثرت تلاوت کا ذکر فرمایا ہے، علوم و معارف میں غور کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس سے امت کو فیضیاب کرنے کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے، یہ تو میں اگر بھائی جس کا چہرہ تکنا عبادت ہے، جس کا چہرہ تکنا عبادت ہے، اس کا تو ہر سانس جو اندر آ رہا ہے، جو باہر جا رہا ہے، وہ سراپا عبادت ہے، سبحان اللہ، وہ غفلت میں ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کے زہد کا اگر ذکر کریں، ہر پہلو جہاں جس پہ بھی ہم بات کرنا شروع کریں تو اس پہ ایک جہان آباد ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا زہد کون سا ہے تو آپ نے فرمایا جس کو مخفی رکھا جائے۔ کیا بات، کیا فرماتے ہیں آپ کے زہد کیا قبلہ مفتی صاحب نے تراہم رکم سجدہ کی جو بات کی، کمال کی بات ہے الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں مولا علی کی شانیں بڑی ہیں، سبحان اللہ، آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ جناب جن کا پہلا گٹی جو ملی سرکار دو عالم کا لعاب عطا ہوا، سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے آپ کو گٹی عطا ہوئی، سبحان اللہ، جن کا پہلا دیدار مصطفیٰ، جن کا آنا اللہ کے گھر میں، جانا اللہ کے گھر میں، جن کی ولادت کعبہ میں اور جن کا جانا مسجد کی شہادت ہے، قربان جاؤں جو روٹھ جائیں تو منانے مصطفیٰ ہیں اور جو سو جائیں تو اٹھانے مصطفیٰ ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے کیا عظمتیں عطا فرمائی، آپ کا زہد و تقویٰ آپ دیکھیں، زہد آپ کا ایسا ہے، عبادت کے ایسا شغف رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا کہ جب آپ کو ایک تیر پیوست ہوا تو اصحاب رسول دربار مصطفیٰ میں یا رسول اللہ، وہ تیر پیوست ہو گیا، وہ نکل نہیں رہا، فرمایا میرے علی کو نماز کی حالت میں داخل ہونے دو، تیر کیا ہے جان بھی نکال لینا میرے علی کو پتہ نہیں چلے گا۔ زہد عبادت ایسا رب کائنات نے تقویٰ کا نور عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جو مقام علم بھی عطا فرمایا، جو پہلے میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے اگر علوم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 علوم کے حصے رب کائنات نے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ پورا گھرانہ ہی زہد کا، عبادت کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھیں سلام اللہ علیہا، اللہ کی بارگاہ میں ٹھنڈی آب بھرتی ہیں، یا اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں اور میرا ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین دیکھیں کہ جناب گھر کا سارے کے سارے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، پرواہ نہیں ہے اور آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ امام حسین کو دیکھیں سر سجدے میں ہے، جناب اللہ کی بارگاہ میں جان دے رہے ہیں۔ تو جناب یہ گہرا تعلق عبادت کے ساتھ، زہد کے ساتھ اس گھرانے کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سرکار دو عالم کی سیرت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ آپ یعنی یوں سمجھیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یعنی میں علی کے لیے مصدر ہوں اور علی میری ذات کا مظہر اتم بن کر آیا ہے۔ میں مصدر ہوں اور میں فرمایا ہر انسان، لوگ مختلف اپنے اپنے تعلقات سے ہوتے ہیں، فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، فرمایا میں اگر درخت ہوں تو علی اس کا پھل ہے۔ تو حضرت علی کی شان اتنی ورال ورا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، آپ کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شجاعت ہے، جو آپ کی بہادری ہے، وہ بھی بے مثال ہے، وہ اس کی بلا زوال ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ کی شجاعت و بہادری کیا؟ آپ کی شجاعت و بہادری تو ایک استعارے کی حیثیت رکھتی ہے اور بازوئے حیدری جو ہے
وہ پوری دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پر معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جب سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ وہ تو بچپن سے ہی تعلق ہے، تو ہر جگہ پر، ہر غزوہ کے اندر اور ہر جہاد کے مقام پہ مولا علی شیر خدا صف اول میں، بلکہ صف اول سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی بہادری کا اندازہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر سلا دیا اور فرمایا کہ علی امانتیں دے کے آ جانا، اور باہر تلواریں لے کر لوگ دشمن کھڑے ہیں اور وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اور مولا علی جانتے ہیں کہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس خوبصورت طریقے سے وہاں ٹھہرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جتنی مزیدار نیند مجھے اس رات آئی ہے کبھی آئی نہیں ہے۔ اور آپ غزوہ بدر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے مبازرت طلبی ہوتی ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امیر حمزہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ حنین، خندق، احد میں 16 زخم لگے ہیں آپ کو، اور آپ نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کسی صحابی، مطلب باقی صحابیات اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کا اپنا مقام ہے۔ سوائے جنگ تبوک کے غزوہ تبوک میں بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے، چونکہ منافقین کا ایک سارا سلسلہ تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ علی پیچھے رہیں گے تاکہ مدینے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، تو جب محسوس ہوا کہ منافقین باتیں کریں گے تو حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، پیچھے گئے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ عطا فرمائے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی میرا تمہارا تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے، یعنی تو اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیے کہ جب وہ عمر بن عبد ود وہ خندق کراس کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی کوئی ہے مقابلے کے لیے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مقابلہ ہوتا ہے اور وہ عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 آدمی کے اوپر بھاری نظر آتا تھا، اور وہ کہتا تھا ہوا کالف رجل، 1000 آدمی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب کے بارے میں دیکھ لیجیے، اور حضرت مولا علی نے کیسا اس کا مقابلہ کیا اور فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے آجا مقابلے میں، اور اس کا بھی پہلوان ہونا اور بڑا مضبوط ہونا جو ہے وہ لوگوں کے لیے معروف تھا، لیکن مولا علی شیر خدا نے چند لمحوں میں اس کا کام تمام فرما دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت یہ میں چاہتا ہوں اس میں کچھ آپ بھی ایڈ فرمائیں، جو آپ کی شجاعت و بہادری ہے اس کے اوپر کچھ آپ دیکھیں جی، شجاعت اور بہادری میں خصوصی فیضان پایا ہے کیا بات ہے جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غزوہ خیبر کو اگر ہم سامنے رکھیں، جو اسلام کی ایک بہترین فتح ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور جو میرا بھی محبوب ہے، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ پوری رات جماعت صحابہ میں دعائیں کتنی ہوئی ہوں گی، بے چینی بے قراری کتنی ہوئی ہوگی، اور صبح پھر جب نظر ڈالی تو جو مقصود ہے وہ موجود نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا تو بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، وہ تشریف نہیں لائے۔ حضور علیہ السلام نے یاد فرمایا، لعاب دہن عطا فرمایا، اور اس لعاب دہن کی برکتیں اب اس پہ اگر بات کریں کہ پیدا ہوتے ہیں تو لعاب دہن مصطفیٰ گھٹی میں ہے، خیبر کے موقع پہ لعاب دہن مصطفیٰ چشمان علی میں ہے، تو جس کی زبان میں فیض لعاب مصطفیٰ کا ہے، جس کی نظروں میں فیض لعاب مصطفیٰ کا ہے، کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ اور اس کے قلب میں، دل میں، اور پھر وہاں جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور اس وقت جو خیبر کے اس قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنایا ہوا ہے، 40 لوگ جو 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، ہلا نہیں سکتے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھی ہے اس نے قوت بازو حیدری، دیکھی ہے اس نے قوت بازو حیدری، اب تک گئی نہ کب کبھی خیبر کے باب سے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں اور پھر یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو، اور مولا کائنات کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں بہت حیرانگی ہوتی ہے، بہت میں لطف لیتا ہوں اس کا، اور میں نے اور بھی پروگراموں میں جب نعت زندگی تھا اس میں بھی پیش کیا ہے کہ خوارج کا ایک وفد آیا، جب کہا گیا کہ آپ مدینۃ العلم ہیں، 10 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا 10 کا ایک سوال ہے اور ہر کوئی اس کا الگ الگ جواب چاہتا ہے، اور سوال یہ تھا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، اور سب نے کہا کہ ہم سب کا سوال ایک ہے اور جواب ہم الگ الگ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے 10 جواب عطا فرمائے اس ایک سوال کے، اور اس کے بعد یہ فرمایا
کہ اگر تم مرتے دم تک بھی مجھ سے اس سوال کے جواب پوچھتے رہو تو میں تمہیں جواب دیتا رہوں گا اور کوئی بھی جملہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کہا جائے گا. یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے، اور دولت اس لیے بہتر نہیں ہے کہ یہ قارون، فرعون اور حامان اور شداد کی میراث ہے. آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے. علم بہتر ہے چونکہ اہل علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اہل دولت کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. علم بہتر ہے چونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ علم کو عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اہل علم کو، اور مال و دولت جو ہے وہ انسان کو بخیل بناتا ہے، اس لیے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں. 5 میں آپ کو آخر میں پیش کرتا ہوں. قاری صاحب سے بات لیتے ہیں اور آج کا جو ذکر ہے، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو شان ولایت ہے، جو آپ کی شان شجاعت و بہادری ہے، آپ کی کیا فرماتے ہیں جو بھی آتا ہے؟ میں قبلہ سرور بھائی آپ نے کوئی علمی بات کی ہے تو میں علم میں علوی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے، جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے، اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں. اتنا رب کائنات نے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ کے علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اصحاب رسول میں، آل رسول میں یہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے مدینہ پاک میں بھی اور کوفہ کے ممبر پر بھی یہ اعلان کیا، سلونی اما شئتم، اور میں مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں قیامت تک کی باتیں بیان کر دوں گا. آپ کا غلام عمر آپ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں تو کہنے لگا جی یہ سامنے ایک پہاڑ بالکل سیاہ نظر آ رہا ہے، باقی اس طرح کے نہیں ہیں. فرمایا اس پر حشرات الارض موجود ہیں، چونٹیاں ہیں، حشرات الارض ہیں. تو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں دیکھوں، مشاہدہ کروں. فرمایا جاؤ کر آؤ. اچھا سرور بھی پہاڑ دیکھنے کو قریب نظر آتا ہے، جب بندہ اس کے قریب جاتا ہے وہ بہت دور ہوتا ہے. تو وہ بڑا ٹائم لگا کے واپس آئے. ان کے غلام عنبر آئے تو کہا حضور میں نے دیکھا پورے پہاڑ کو حشرات الارض نے گھیرا ہوا ہے. فرمایا تو اللہ کا بندہ اتنا ٹائم لگا دیا. فرمایا تو مجھے یہیں پوچھ لیتا اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. اللہ تو علم علوی کے آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ کی بہادری کی بات قبلہ مفتی صاحب نے اور حضرت صاحب قبلہ نے کی. خیبر کا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا. آپ کوفہ کے اندر بیٹھے مسجد میں تو اخروٹ آپ کے پاس دیے گئے آپ کو نا، تو آپ اخروٹ کو چبا رہے تھے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا. ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ عجیب بندہ ہے، اتنا بڑا آدمی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا اور ابھی اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. تو آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپ لیا. آپ نے فرمایا جلال میں آئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا وہ جو تھا نا شجاعت کا معاملہ تھا اور غیرت ایمانی کا معاملہ تھا. اگر آج بھی خیبر کا دروازہ میرے سامنے آئے تو علی آج بھی اسے اکھاڑ کے پھینک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی شان شجاعت و بہادری، علم، فضائل، زہد، تقوی، طہارت کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما ہیں. ہمیں انہیں عملی طور پر رہنما بنانا چاہیے. علم میں آپ کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہیے، آپ کے تقوی و طہارت سے فیض حاصل کر کے اپنے تقوی اور طہارت کو سنوارنا چاہیے. مولا علی شیر خدا کے حوالے سے جو احباب نے حدیث بیان کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت بھی ہے کہ علی کی محبت میں افراط و تفریط دونوں نقصان پہنچا. یعنی اگر افراط ایسا کر لیا جائے کہ ان کو انبیاء کرام کے ساتھ ملا دیا جائے یا انبیاء کرام سے بھی آگے بڑھا دیا جائے تو یہ افراط ہوگا اور یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر بالکل کم کر کے خارجیوں کی طرح ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اتنے مقام و مرتبہ عطا فرمائے ہیں وہ اتنے ہیں بھی اتنے کہ ساری عمر بیان کرتے رہیں تو وہ ختم ہونے میں نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح آپ نے فرمائی، ہمیں اس طرح اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ہم حضرت مولا علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو پھر مولا علی کے سیرت و کردار کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ثانی نہیں ہے جیسے رسالت ماں آپ کا. جی ہاں، ثانی نہیں ہے جیسے رسالت ماں آپ کا، یوں ہی جدا ہے شان ولایت ماں آپ کی. بے شک بے شک. ولایت کے تمام سلسلے، جی، تمام تر سبحان جو قوتیں ہیں وہ مولا کائنات پہ جا کے. یا میں بالکل سوچ رہا تھا کہ سارے پہلوؤں پہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے، لیکن آپ کی یہ جو شان منفرد ہے، یہ پوری امت کے جو اولیاء ہیں، پوری امت کے جو اغواس ہیں، اقطاب ہیں،
ابدال ہیں، یہ سارے دریوزہ گر ہیں جناب علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، درگاہ کے، اور آپ کے فیضان کا مظہر ہیں۔ دیکھیں روئے زمین پر 3 ہستیاں ایسی ہیں پرومیننٹ چنی ہوئی جو ہیں کہ جنہوں نے اسلام اور دین کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، تیسرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اور ان تینوں ہستیوں کا اعزاز اکرام اور ان کی شان یہ ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فیض عالم کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور حضور خواجہ غریب نواز کی اپنی ذات اور ہستی سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کہہ لینا، میرا ایک جملہ ہے جو میں داتا صاحب کی بارگاہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 1000 سال گزر گئے، ہمیں لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، نجف والے علی کی سمجھ کیا آئے گی؟ اور دنیا جو نجف والے علی کو نہیں سمجھ سکتی ہے اس نبی کی شان کو کیسے؟ واہ واہ، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت ساری باتیں مولا کائنات کے حوالے سے جب ذکر شروع ہو تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا اور بہت چبھتا ہوا سوال تھا کہ آپ کی تلوار بہت تیز ہے لیکن آپ کی سواری بہت آہستہ چلتی ہے، بہت سست ہے، تو آپ سواری بھی ایسی رکھیں جو بہت تیز ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیز سواری 2 وجہ سے نہیں رکھتا، اور جو لوگ تیز سواری رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی نے میدان سے بھاگنا ہو تو وہ تیز سواری پاس رکھتا ہے، اور مجھے تو میدان سے نہیں بھاگنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بھاگنے والے ہیں ان سے پیچھے بھاگ کے مال غنیمت چھیننا ہوتا ہے، تو چونکہ میں نے یہ دونوں کام نہیں کرنے اس لیے مجھے اپنی تلوار ہی تیز چاہیے کہ میں نے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ باقی میں نے جو آپ سے عرض کیا اور اس کو چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے میں اشعار پیش کرتے ہوئے، اور اس کو ضرور آپ دیکھیے گا اور پڑھیے گا جس میں آپ نے 10 چیزوں کا ذکر کیا، اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور آپ بیان کر دیں۔ 5 میں نے آپ سے ذکر کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ مال کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور علم کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے کیونکہ دولت اور مال رکھنے سے پرانا ہو جاتا ہے، لیکن علم جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی اس میں خوبصورتی اور اتنی رانائی اس کے اندر آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ مال مالدار کے مرنے تک کا ساتھی ہے، لیکن علم اہل علم کے مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھی ہے۔ علم بہتر ہے چونکہ مال انسان کو سنگ دل بناتا ہے، لیکن علم نورانیت قلب کا باعث ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ دولت انسان کو متکبر بناتی ہے، اور علم اہل علم کو متواضع اور عاجزی اور انکساری کا سبق دیتا ہے۔ اور یہ اشعار آج کے دن کی مناسبت سے پیش کرتے ہوئے آپ صاحب کی خدمت میں کلام کے لیے چلتے ہیں کہ واصل کرے نبی سے، واصل کرے نبی سے وہ نسبت علی کی ہے، واصل کرے نبی سے وہ نسبت علی کی ہے، تکنا جسے ثواب وہ صورت علی کی ہے، تکنا جسے ثواب وہ صورت علی کی ہے۔ اور سن کر علی کا نام لرزتے ہیں اہل کفر، سن کر علی کا نام لرزتے ہیں اہل کفر، ذہنوں پہ ان کے آج بھی ہیبت علی کی ہے، ذہنوں پہ ان کے آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ دیکھو گے روز حشر تم ایک دوسرے کا منہ، دیکھو گے روز حشر تم ایک دوسرے کا منہ، جس دن کہے گی خلق کہ جنت علی کی ہے، جس دن کہے گی خلق کہ جنت علی کی ہے۔ قاتل کو زخم دینے پہ دیتا ہے کون جام، قاتل کو زخم دینے پہ دیتا ہے کون جام، کیا زندگی فروز شہادت علی کی ہے، کیا زندگی فروز شہادت علی کی ہے۔ تحت الثری سے عرش اولا تک جو دیکھ لے، حق آشنا وہ چشم بصیرت علی کی ہے۔ سرور جو میرے حرف و سخن میں ہے تازگی، سرکار کا کرم ہے یہ برکت علی کی۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ سرسا جناب حسنی سید کی لکھی ہوئی ہے خوبصورت منقبت۔ یوں فائدے میں رہو گے علی علی
کر لو یوں فائدے میں رہو گے علی علی کر لو کرم سے جھولی بھرو گے علی علی کر لو کرم سے جھولی بھرو گے علی علی کر لو علی کا نام ہی مشکل کشائی کرتا ہے علی کا نام کی مشکل کشائی کرتا ہے مصیبتوں سے بچو گے علی علی کر لو مصیبتوں سے بچو گے علی علی کر لو کہا حضور نے ذکر علی عبادت ہے کہا حضور نے ذکر علی عبادت ہے لحد میں موج کرو گے علی علی کر لو لحد میں موج کرو گے علی علی کر لو وظیفہ ناد علی کا ہے آزمایا ہوا وظیفہ ناد علی کا ہے آزمایا ہوا نہ زندگی میں ڈرو گے علی علی کر لو نہ زندگی میں ڈرو گے علی علی کر لو ولائے مولا سے ملتی ہے شہبازی بھی ولائے مولا سے ملتی ہے شہبازی بھی بلندیوں پہ اڑو گے علی علی کر لو ولایتوں کے چمن زار میں تمہیں حسنی ولایتوں کے چمن زار میں تمہیں حسنی گلاب بن کے کھلو گے علی علی کر لو گلاب بن کے کھلو گے علی علی کر لو یوں فائدے میں رہو گے علی علی کر لو لحد میں موج کرو گے علی علی کر لو نہ زندگی میں ڈرو گے علی علی کر لو پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔